अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल अनाम, आयत 41 से आयत 55 तक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर देखें, आयत है 41। अल्लाह तबारक तआला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, बल्कि उस वक्त तुम सिर्फ अल्लाह ही को पुकारोगे, फिर जिस तकलीफ के लिए तुम उसे पुकारते हो, अगर वो चाहे तो उसे दूर भी कर देता है। उस वक्त तुम उन्हें भूल जाते हो जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। दरअसल मक्का के मुशरिकीन की आदत थी कि मुसीबत के जो वक्त होता था तो ख़ास तौर पर वो जब उनका जहाज़ वगैरह जो है तूफ़ान की लपेट में आ जाता था तो अपने माबूदों को पुकारना शुरू कर देते थे। फिर जब वो मुसीबत टलती नहीं थी और मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आने लगती थी तो कहते थे, अब तो बस सिर्फ सबको छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला ही को पुकारो। इन्हीं की इस आदत का जिक्र इन आयत में किया गया है। और किसी इंसान के लिए हिदायत पाने के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इंसान मुखलिस हो जाए और सिर्फ तौहीद पर आ जाए, सिर्फ अल्लाह को पुकारे। तो चुनाचे जब फतह मक्का हुआ था ना, मक्का फतह के बाद इक्रिमा बिन अबी जहल इस ख्याल से मक्का से भाग खड़े हुए कि पता नहीं मक्का फतह होने के वाले जो हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। वो इसी ख्याल से जद्दा पहुंचे और फिर वहां से कश्ती पर सवार होकर के हबशा की तरफ चल पड़े। रास्ते में कश्ती तूफान में घिर गई। मुश्रिकीन ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपने सारे देवी देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया, मगर तूफान बढ़ता ही चला गया। ऐसा लगा कि कभी अब कश्ती डूबी और तब कश्ती डूबी। मुसीबत में सिर्फ अल्लाह ताला ही काम आता है ना, क्योंकि ना उस वक्त मुश्रिक कहने लगे कि अब सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, वही हमें इसी मुसीबत से और मौत से बचा सकता है। तो ये जुमला सुनते ही इक्रमा बिन अबी जहल जो थे उनकी आंखें खुल गईं और वो सोचने लगे कि जब समंदर में मुसीबत के वक्त सिर्फ अल्लाह ही काम आता है, सबको छोड़ छाड़ के सिर्फ अभी अल्लाह को ही पुकारना है, तो फिर हमेशा के लिए जिंदगी में क्यों नहीं, तो जमीन पर भी अल्लाह ही को पुकारना चाहिए, अल्लाह ताला ही से मदद मांगनी चाहिए। वो सोचने लगे कि 20 साल तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी बात पर लड़ते रहे। वो कहते हैं कि इसी की मुसीबत में काम आने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और हमारे माबूद न तुम्हारे माबूद न तुम्हें नुकसान से पहुंचा सकते हैं और न फायदा दे सकते हैं। तो चुनाचे उन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया, अगर अल्लाह आज तूने मेरी जान बचा ली तो मैं सीधे सीधे जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे बैत कर लूंगा। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि तूफान थम गया और कश्ती वालों की जानें बच गई। इकरमा वापस लौटे और आकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी बाकी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में लगा दी। ये बात सिर्फ इकरमा तक महदूद नहीं है। जब मौत सामने आती है ना, तो हर दहरिया किस्म के जो लोगों की जुबान पर बेइख्तियार अल्लाह ताला का नाम आ जाता है और उसे फरियाद करने लगते हैं, उसको पुकारने लगते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो ये जो बात बिल्कुल साफ है और ये दलील है कि इंसान चाहे कितनी ही जिद और हठ धर्मी करे, लेकिन उसके अंदर फितरी तौर पर हक को मानने का जज्बा रख दिया गया है, जो मुश्किल वक्तों में अपने आप खुलकर सामने आ जाता है। तो जब भी कई आज जो हमारे मुसलमान हैं ना, उनका भी यही हाल है। जब भी उनको कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला उनको याद आ जाता है, दुआएं करते हैं, लोगों से दुआएं कराते हैं। लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो फिर से वो अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह को भुला देते हैं। तो इंसानी नफ्सियात की यही चीज़ है। तो इंसान की नफ्सियात में ही यही है कि वो खुशी के वक्त अपने हालात में अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन जब कोई मुसीबत का वक्त आता है
تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے۔ تو ایمان سے محروم لوگوں کی یہ تو کیفیت ہے، یہاں تک کہ کئی لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھا گیا کہ آخری عمر میں تسبیح اور مصلی کی طرف ان کا دل جھک گئے۔ خود مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ اپنی زندگی میں خوشی مسرت کے لمحات کو اپنی مرضی اور خواہشاتوں کے مطابق گزارتے ہیں، اور جب کسی مصیبت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے دیکھا ہوگا اپنی مثال کے طور پر نا، کہ جب گھر بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، خوشیوں بھرا ہے، سب کچھ ہے، اور بچے بھی خیریت سے ہیں، شوہر بھی کا بھی کام صحیح بڑھیا چل رہا ہے، تو بہت سی عورتیں نا نماز دعا فرائض سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، سوچتی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، یا شوہر کی جاب پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی بزنس لاس ہوتا ہے، یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، گھر میں کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہی عورت رو رو کر کہتی ہے یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، میرے گھر کو بچا لے۔ تو اس وقت نا نیند کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، نہ کوئی آرام کی پرواہ ہوتی ہے، بس دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، نمازیں بڑھا دی جاتی ہیں، ذکر بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کو پکارنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعاؤں کی دعا کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو یہی انسانی نفسیات ہے، سکون میں اللہ سے دور اور تکلیف میں اللہ کے سب سے قریب۔ تو جب زندگی میں سچ مچ مصیبت آتی ہے نا، تب انسان اپنے سہاروں کو بھول کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم مصیبت میں پکارتے ہیں وہی ہمارا حقیقی رب ہے۔ اللہ کو ہمیں مصیبت میں ہی نہیں، ہمیں ہمیشہ پکارنا چاہیے، ہمارے زندگیوں میں سکون ہو، خوشیاں ہو، سب چیزوں میں ہمیں اللہ کو پکارنا ہے۔ تو جو رب مصیبت میں یاد آتا ہے نا، وہی رب سکون میں بھی تو یاد آنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر توحید چھپی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ سارے کے سارے جھوٹے سہارے، یہ سب جتنے بھی معبود ہوتے ہیں ان کے سب پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور دل اپنے آپ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے۔ چاہے کیسے بھی حالات ہو نا، انسان کو صرف اور صرف اپنے رب کے آگے جھکنا چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے ہمیشہ ہمیشہ۔ آیت 42، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ان قوموں کو سختیوں اور مصیبتوں میں ڈالا گیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا، إِلَىٰ أُمَمٍ، قوموں کی طرف، مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ، تو بس آپ سے پہلے ہم نے پکڑ لیا ان کو، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختی میں اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ انہیں سیدھا راستہ دکھانے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کے اصول، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذرائع بھیجتے رہے ہیں۔ الگ الگ زمانے میں الگ الگ رسول، الگ الگ پیغمبر بھیجے گئے تاکہ لوگ گمراہی اور شیطان کی چالوں سے بچ سکیں۔ اس کے باوجود جب لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے نا، تو ان کے اپنے برے کاموں کی وجہ سے ان پر سختیاں اور عذاب آتے ہیں، پھر بھی اگر وہ گناہوں سے باز نہ آئے تو کبھی ان پر آرام اور سہولتیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، اور اگر وہ بھی سمجھتے نہیں ہیں تو اچانک انہیں پوری طرح تباہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے انہی واقعات کو بڑی توجہ اور بالکل واضح طور پر بیان فرمایا۔ عاد، سمود، یہود اور نصارہ، یہ سب ہمارے لیے عبرت والی مثالیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قریبی زمانے میں بھی دیکھا جائے کہ کتنی ترقی یافتہ اور طاقتور قومیں ایسے بکھری جیسے کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ان سے نا سبق لینا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلتیں ہم کو دے رکھی ہے نا، اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی عزیز ہے، وہی کریم ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی جو قوموں کے پاس رسول بھیجے گئے ہیں، پھر جب لوگوں نے بات نہیں مانی تو سختی اور تکلیف آئی، اس لیے نہیں کہ انہیں توڑ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ ان کا دل جھک جائے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے، جب بھی زندگی میں نا پریشانیاں آئیں، شکایت نہیں ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ
یہ مت کہو کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا یاد دلانا چاہ رہے ہیں نا. یعنی جب پریشانی آتی ہے تو انسان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، پوری دنیا میں ہم ہی ملے تھے، اتنے سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں نا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ پریشانی لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یاد دلانا چاہتے ہیں. مصیبت کا مقصد اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، یعنی بیماری، تنگی، گھر کا کوئی مسئلہ یا اولاد کی پریشانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی آوازیں ہیں. اگر مصیبت میں دل جھک گیا تو وہی کامیابی ہے. انسان جو ہے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز کی طرف لوٹ آتا ہے، یہی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے. اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ نا کہ مصیبت آئے اور انسان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. اگر سختی آئے اور انسان پھر بھی نہ بدلے تو یہی بہت بڑا ڈر ہے. یہ ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اتنی پریشانی، مصیبت اور پریشانیوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں مڑتا ہے. مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت نہ صرف پچھلی قوموں کے لیے ہے. اللہ ہم سے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ میری طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے. مصیبتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہو سکتی ہے اگر انسان جھک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں میں نہیں بلکہ سکون میں بھی اپنا بنا کر رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہر بلا، مصیبت اور پریشانیوں سے، امتحان سے، آزمائشوں سے حفاظت فرمائے. آمین. آئے دیکھیں آیت نمبر 43 ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو خوبصورت بنا دیا جو وہ کیا کرتے تھے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہ ہوا جب آ گیا ہمارا عذاب کہ وہ گڑ گڑاتے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب یا سخت آزمائش آ جانے کے بعد ان کے دل نرم نہیں ہوتے ہیں، وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہوتی ہے. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے اور گڑ گڑانے، عاجزی کرنے کی بجائے ضد، تکبر، ہٹ دھرمی پر قائم ہو جاتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، یعنی شیطان نے انہیں اچھا دکھایا. شیطان ان کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہی بڑھیا ہے، وہ صحیح ہے، وہ بڑھیا ہے. تمہیں کسی بات ماننے کی، کسی کی جو بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صحیح راستے پہ ہو. اس طرح شیطان غلط کاموں کو بھی ان کے لیے اچھا بنا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے. شیطان آج بھی یہی کام کر رہا ہے. وہ گناہوں کو اچھا دکھاتا ہے، غلط کو صحیح بتاتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہے. دراصل سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ مصیبت آ گئی ہے، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مصیبت آ کر بھی دل سخت رہ گئے، دل نرم نہیں ہوئے. آیت 44 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بلا دی جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ انہیں دیا گیا تھا اس میں وہ مگن ہوئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ ہر بھلائی سے مایوس ہو گئے. ان آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ایک بہت اہم قانون بتایا ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہلکی پھلکی سختیاں بھیجتے ہیں، جیسے نا سوکھا پڑ جانا یا باڑھ آ جانا یا کوئی بیماریاں یا کوئی پریشانیاں، کوئی ایسی مصائب یا سخت سختیاں، سزا. تو اس طرح سے جو سختیاں ہوتی ہیں نا، یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ وارننگ ہوتی ہیں تاکہ لوگ ڈرے، سنبھلیں، اپنے آپ کو سنبھالے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. اگر قوم سچ میں سنبھل جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سختی ہٹا دیتے ہیں اور پھر اپنی رحمتیں اتارنے لگتے ہیں. لیکن اگر لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ گناہ، سرکشی، نافرمانی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور طرح کا عذاب دیتے ہیں اور وہ ہے دنیاوی ترقی، عیش، آرام. اس حالات میں لوگ
مال دولت طاقت ترقی میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو بالکل بھلا دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری جو تہذیب آگے بڑھ رہی ہے، ہماری ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے اتنی سخت کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے. آیت 45 ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹ ہی دی گئی، اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان قوموں کا انجام بتا رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی رہیں اور بار بار سمجھانے کے باوجود سنبھلی نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ نافرمانوں کی فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو ایک وقت دیا جاتا ہے، کچھ ٹائم دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر نافرمان قوم کو فوراً پکڑ لے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے دنیاوی خوشحالی، آرام اور سہولیتیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. جب ایسی قومیں دولت طاقت و ترقی میں ڈوب جاتی ہیں اور یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اور اپنی ترقی پر اترانے لگتی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پوری قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، یعنی ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صاف فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے نافرمانیوں کے باوجود اس کی مرضی کے مطابق دنیا دیتا چلا جائے تو یہ انعام نہیں ہے، بلکہ یہ ڈھیل ہوتی ہے. اس لیے دنیا کی ترقی، مال و دولت اور طاقت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہے. کئی بار یہ سب آخری امتحان ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ آتی ہے. جو لوگ آج اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نظر انداز کر کے دنیا میں مگن ہو جا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک دن ان کی جڑ ضرور کاٹ دیتے ہیں. تو اگر گناہوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی سہولتیں بڑھتی چلی جائیں تو خوش ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھا جائے اور توبہ کی جائے. آیت 46 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، آپ ان سے پوچھیے بھلا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری دیکھنے کی طاقت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا ایسا معبود ہے جو یہ سب چیزیں تمہیں واپس دلا دے. دیکھیے ہم کس طرح بار بار اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی 3 بڑی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، اور دل کی جو طاقت ہے، وہ دل یعنی جس کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں نا. تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صاف نشانی ہے. کان سب سے بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کان جس سے سننے کی طاقت سے آواز ہوا میں پھیلتی، یعنی کہ جو کان ہے نا، سننے کی طاقت سے آواز ہوا میں پھیلتی ہے اور کان تک پہنچتی ہے اور نسوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے جہاں اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے. پھر آتی ہیں آنکھیں کیسے؟ دیکھنے کی طاقت آنکھ سے کسی چیز کو ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی تصویر دماغ تک پہنچتی ہے اور دماغ طے کرتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کس رنگ کی ہے اور اس کی شکل کیسی ہے. اور پھر دل کا معاملہ ان دونوں سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے اور ارادہ کرنے کی ساری طاقتیں دل سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی دی ہوئی ان نعمتوں کو چھین لے تو اللہ کے سوا کسی اور میں یہ قدرت نہیں کہ وہ انہیں واپس لوٹا سکے. اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت صاف اور سیدھی بات سمجھانا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور دل کی سمجھ ہماری اپنی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے.
इंसान अक्सर इन्हीं नेमतों पर तकब्बुर करने लगता है, अपने इल्म, समझ, तरक्की, कामयाबी पर इतराने लगता है, जबकि हकीकत यह है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे में ये सब छीन सकते हैं। तो अगर ये नियामतें छीन जाए ना, तो क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और है इन्हें वापस ला सकता है? तो इसका साफ जवाब यही है कि ना कोई पीर, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई ताकत, ना कोई और हस्ती, ना कोई इंसान ये काम कर सकता है। जब देने वाला सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है, तो भरोसा, यकीन, इबादत, फरियाद, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से करनी चाहिए, और सिर्फ वहदहु ला शरीक पर ईमान लाना चाहिए ना। तो इंसान इन नेमतों को पाकर गाफिल ना हो जाए, बल्कि उन्हें अल्लाह ताला की पहचान का जरिया बनाए, आंखों से देखे, कानों से सुने और दिल से समझे, ताकि हक को पहचान सके। लेकिन अफसोस कि बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की बात को बार बार सुनने के बाद भी मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है, मालूम सब है, लेकिन क्या करते हैं, जानते बूझते हुए भी अल्लाह की आयत से मुंह मोड़ लेते हैं। जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की नियामत है, मानते हैं अल्लाह ताला की दी हुई नियामत है, फिर भी इनकार। आयत 47। आप इनसे कहिए, भला देखो तो, अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब अचानक आ जाए या खुलकर सामने आ जाए, तो क्या जालिमों के सिवा कोई और भी हलाक किया जाएगा? कुल अरअयतुम कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन। आप उनसे कह दीजिए, भला देखो तो, अगर तुम पर अल्लाह ताला का अजाब अचानक आ जाए या खुलकर सामने आ जाए। तो यहाँ पर जो लफ्ज आया है बग़ततन, बग़ततन से मुराद ऐसा अजाब है जिसकी कोई निशानी पहले बिल्कुल जाहिर ना हो। ठीक है, तो बग़ततन से मुराद ऐसा अजाब जिसकी कोई निशानी पहले से बिल्कुल जाहिर ना हो। और जहरा जो लफ्ज आया है, जहरा से ऐसा अजाब मुराद है कि जिसकी निशानी पहले से दिखाई देने लगे और लोगों को अंदाजा होने लगे कि कोई कोई बड़ी आफत आने वाली है। हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। तो क्या जालिमों के सिवा कोई और भी हलाक किया जाएगा? तो इस जुमले के कई मतलब हैं। एक मतलब ये भी हो सकता है कि अजाब आने से पहले अल्लाह ताला अपने नबियों को वही के जरिए खबर दे देते हैं और उन्हें हिदायत कर दी जाती है कि वो अपने पैरोकार को, यानी अपने पैरवी करने वालों को साथ लेकर इस जगह से निकल जाए जहां अजाब आने वाला है। तो इस तरह अजाब की पकड़ में वो सिर्फ वही लोग आते हैं जो जालिम होते, जैसे कौम लूत है ना, लूत अलैहिस्सलाम की कौम। फिर दूसरा मतलब ये भी है कि अजाब जालिमों के जुल्म की वजह से ही आता है, इसलिए जालिमों को चाहिए कि बिना देर किए तौबा कर लें, ताकि वे खुद भी अल्लाह ताला के अजाब से बच जाएं और दूसरों की तबाही का जरिया न बने। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ना, जब उन्होंने देखा कि अजाब आ रहा है, अजाब के जो बादल इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने क्या किया, जल्दी से तौबा कर ली। तीसरा मतलब ये भी हो सकता है कि असली तबाही और हलाकत तो जालिमों के लिए ही है, क्योंकि मरने के बाद भी उन्हें जहन्नुम का अजाब सहना होगा, जबकि नेक और साले लोग मौत के बाद अल्लाह के फजल और करम के और ज्यादा हकदार बन जाएंगे। आयत 48 है, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहे हैं, और हम जो पैगंबर को भेजते रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने वाले और डराने के लिए हैं। फिर जो शख्स ईमान लाए और नेककार हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। आयत 49, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उन्हें अजाब पहुंचेगा इस वजह से कि वो नाफरमानी किया करते थे। तो यहाँ अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतों को झूठा कहा, उन्हें अजाब इसलिए पहुंचेगा क्योंकि उन्होंने कुफ्र और तकजीब का रास्ता अपनाया। उन्होंने अल्लाह की इताअत की परवाह नहीं की, उसके हुक्मों को हल्का समझा और उसकी तय की हुई हुदूद को तोड़ते रहे। यानी अजाब यूं ही नहीं आएगा, बल्कि उनके अपने गुनाहों, नाफरमानियों और अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ने की वजह से आएगा। आयत 50 है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए, ना तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उसी चीज का इत्तिबा करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। आप कहिए,
کیا اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ دراصل مکہ کے جو مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں دنیا کا سامان اور خوب زیادہ مال اور دولت مل جائے۔ کبھی وہ کوئی اور سوال کرتے تھے، کبھی کوئی اور سوال کرتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ اللہ نے روزی کے خزانے میرے حوالے نہیں کر دیے ہیں کہ میں تمہیں مرضی اور چاہت کے مطابق تمہیں دیتا رہوں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی مجھے قیامت یا عذاب کے اترنے کا وقت پتا ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں کہ انسانی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام کرتا رہوں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خزانوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اصل مالک اور پورا اختیار اسی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی بھی مالک نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز پر پورا قابو رکھتا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نہ میں غیب جانتا ہوں کہ آگے آنے والی جو باتیں ہیں تم مجھ سے پوچھتے رہو اور میں تم کو بتاتا چلا جاؤں۔ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے بس، یعنی میں تم ہی جیسا ایک معمولی انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ فرق بس اتنا ہے کہ میرے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وحی آتی ہے، بس یہی فرق ہے۔ تمہارے پاس وحی نہیں آتی اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ میں تو صرف اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا یعنی گمراہ اور ہدایت پانے والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اے مکہ کے مشرکین، تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کیوں نہیں غور کرتے اور سیدھے راستے یعنی کہ ہدایت کے راستے کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے ولا عالم الغیب یعنی کہ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس نے 3 باتوں کا عقیدہ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت نہیں پہنچائی بلکہ کچھ خاص باتیں لوگوں سے چھپا لی، اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 177۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو دراصل وہ شرک میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اتنا ہی دیا گیا جتنا خود اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ تو کوئی اگر یہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسولوں کو غیب کا علم ہے تو پھر وہ دراصل شرک کرتا ہے۔ جب تمام رسولوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا تو پھر دوسروں کا ذکر سوال ہی نہیں اٹھتا نا۔ لوگ آج بھی عقیدہ رکھتے کہ فلاں جو میرے ولی ہیں یا پیر ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ اپنے جہاں پہ آستانہ ہے اس میں وہ جان لیں گے کہ ہم یہاں پہ کس حال میں ہیں نا۔ نعوذ باللہ اس طرح سے ان کے عقیدے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پیر ولی اولیاء، یہ سب ان کو پتہ ہے نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے آج بھی لوگوں کے بہت سارے عقیدے ہیں، تو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ آیت 51 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا
اور نہ کوئی سفارشی کرنے والا، تاکہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ سب لوگوں کی ہدایت کی فکر میں پریشان مت ہو، بلکہ خاص طور پر ان لوگوں کو توجہ دیں جو ایمان لا چکے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہی اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں تک وحی کے احکامات پہنچاتے رہیے، کیونکہ یہی لوگ نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کی اولاد یا کوئی بزرگ یا ان کے سفارشی ان کو بچا لیں گے۔ ٹھیک ہے، آخرت پر یقین ہے لیکن ساتھ میں دل میں شرک ہے کہ ہمیں فلاں پیر ہیں، ہمارے فلاں وکیل ہیں، ہمارے فلاں بزرگ ہیں، وہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تو انہیں صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس دن نہ تو کوئی سفارشی کام آئے گا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی نسل، نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کی خود فکر کرنی ہوگی۔ یہی طریقہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب مومن نہیں بلکہ کافر ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا سب سے زیادہ ڈر انہی کے دلوں میں ہوتا ہے، اس لیے انہیں ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ مطلب یہ بھی اس آیت میں شامل ہو سکتا ہے، تو یہ مطلب بھی اس آیت میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی نصیحت انہی کو سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے جن کے دل میں آخرت کا ڈر زندہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت سننے والا بنے، اللہ کے احکامات کو ہلکا نہ سمجھے اور اپنے اعمال کی لگاتار مسلسل اصلاح کرتی رہے۔ آیت 52 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں، نہ ان کے حساب میں سے کچھ تم پر ہے اور نہ تمہارے حساب میں سے کچھ ان پر ہے کہ تم انہیں دور کر دو، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے اور کھاتے پیتے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مختلف اعتراضات کیے تھے، کیا کیے تھے؟ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہماری قوم کے جو غلام طبقہ ہے، جو موالی طبقہ ہے، جو ادنا طبقہ ہے، جو حقیر طبقے کے لوگ ہیں، وہ جمع ہو گئے ہیں۔ وہ طعنے دیا کرتے تھے کہ اس شخص کے ساتھی دیکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دیکھو کیسے کیسے معزز لوگ ہیں، بلال، عمار، صہیب، خباب، نعوذ باللہ، کیا یہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کو یہی لوگ ملے تھے؟ اس طرح سے وہ باتیں بناتے تھے، اور یہ بھی یہاں تک کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ بعض سردار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا آپ کی مجلس میں آنے کا جی تو چاہتا ہے، مگر آپ کے ارد گرد کچھ حقیر قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں۔ البتہ اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے ایمان لانے پر بہت حریص تھے، لہٰذا دل میں کوئی ایسی تدبیر سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجیے تاکہ یہ ہم پر جرات نہ کر سکے۔ ان لوگوں میں سے میں تھا، ابن مسعود، حزیل کا ایک شخص اور 2 اور جن کا میں نام نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2413 اس کا نمبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے طالب اگرچہ غریب ہوں، انہی کی خاطرداری مقدم ہے۔ ما علیکہ من حسابہم، یعنی نہ ان کا حساب آپ کے ذمے ہے اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمے ہے۔ پھر ان کا کیا قصور ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں، جس کے نتیجے میں آپ ظالم ٹھہر جائیں۔ تو اس آیت میں ہم سب کے لیے بہت ہی گہرے سبق ہے کہ کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ سمپل ہو، سادہ ہو، اسے کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہو، بہت پسند ہو. تو نہ تو کبھی ایسے لوگوں کو نہ ہم چھوٹا سمجھیں اور نہ ہی ہم اس کو ناپسند کریں. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کی مجلسوں میں برابری ضروری ہے. یعنی جیسے مسجد ہے، مدرسے ہے، درس قرآن یا دعوتوں کی مجلس یا کوئی بھی مجلس ہے ہمارے گھر کی گیٹ ٹوگیدر، تو وہاں امیر غریب یا اونچ نیچ کا فرق کبھی نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا. بعض وقت دیکھا جاتا ہے کہ جو اچھے ریسپیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوتی، باقی عام جو جنتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھے. تو اس طرح سے کچھ بھی ہمیں فرق نہیں رکھنا چاہیے، سب کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے. ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ امیر یا اثردار لوگوں کی خاطر اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی دل میں آتا ہے نا کہ فلاں بڑے آدمی کو راضی کر لے تو دین کو فائدہ ہوگا، مگر اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ اللہ دین کو ظلم کے سہارے آگے بڑھنا پسند نہیں فرماتے. کسی کے ایمان کا فیصلہ ہماری کام نہیں. کون کتنا نیک ہے، کس کا کیا درجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام عزت کرنا ہے اور حق بات پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ان کی قدر کرنا مسلمان کی پہچان ہے. کبھی کبھی معاشرہ یا رشتہ دار یا حالات ایسے دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہماری عزت جو ہے کم ہو جائے گی. تو یہ سوچ ایمان کی کمزوری ہے. مسلمان کی نظر میں عزت کا پیمانہ تقوی، اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ پیسہ، عہدہ یا نسب. آیت 53. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے. کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. اسلام کی ابتدا میں ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلام کی تھی. دولت مند بہت ہی کم تھے، اور یہی بات کافر سردار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی تھی. وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور جن پر ان کا بس نہیں چلتا، اور انہیں زیادہ سے زیادہ اذیت بھی پہنچاتے تھے، اور کہتے تھے کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایمان اور اسلام واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا تھا. تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی دولت مندوں کو غریبوں کے ذریعے آزمایا اور انہیں ذلیل دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے فضل کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے حق کو مانتا ہے. دراصل اللہ کے یہاں قدر اور منزلت انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی غریب اور محتاج کیوں نہ ہوں. اللہ کے نزدیک خالی دنیاوی حسب نسب اور خوشحالی کی کوئی قدر نہیں ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ کے نزدیک وہی مقبول ہیں اور وہی ایمان والے ہیں، اور حالات چاہے جیسے ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں. غریبی یا کمزوری کسی کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور دولت یا اونچا مقام کسی کی بڑائی کی دلیل نہیں ہوتی ہے. کبھی کسی کو بھی کمزور یا سمپل یا غریب مسلمان کو دیکھ کر نا دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے اسی کو کیوں چنا. تو یہ سوچ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ کون اس کا مخلص، سچا اور شکر گزار بندہ ہے. آیت 54 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی
تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانۂ جاہلیت میں کئی بڑے گناہ سرزد ہو گئے تھے، اگرچہ اب انہوں نے بہت حد تک اپنی اصلاح کر لی تھی اور ان کی زندگی بدل چکی تھی، لیکن مخالفین اسلام انہیں ان کے پچھلے اعمال اور عیبوں پر طعنہ دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اہل ایمان کو تسلی دی جائے اور ان کے ساتھ رحمت اور اپناپن اختیار کیا جائے۔ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، یعنی ایمان والوں کو ڈرانے یا شرمندہ کرنے کے بجائے انہیں امن، اطمینان اور محبت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنی رحمت کا اعلان فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں پر رحمت کو لازم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر بندوں پر رحم کرنا طے فرما لیا، لازم کر لیا۔ یہ بات اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی تسلی کی ہے۔ اس کے بعد توبہ کا اصول بیان فرمایا، کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، یعنی نادانی سے مراد یہاں پہ جان بوجھ کر بغاوت نہیں ہے، بلکہ انسانی کمزوری میں گناہ کر بیٹھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی سچی توبہ کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی درست کر لے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اسی حقیقت کی تائید ہے کہ دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی، سورہ زمر آیت نمبر 53، قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا لازم کر لیا ہے نا۔ بڑی پیاری آیت ہے، اور اس سورے میں یہ بار بار آئی ہے، تقریباً ہے نا، اسی سورے میں آئی ہے اور پھر یہاں پر آ گئی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر جو ہے نا رحم کرنا لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ضرور رحم کریں گے۔ سیدنا ابو خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ٹھیک طریقے سے اسلام لاتا ہے تو اس کی تمام پچھلی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، پھر ہر نیکی کے بدلے 10 سے 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے، اور ہر برائی صرف ایک ہی لکھی جاتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں لکھا، میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ کے رکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں دے یا زبردستی کسی کو عذاب میں مبتلا کرے، تو بندوں کے اپنے اعمال کا ہی وجہ ہے نا، کہ اب دیکھیں کہ 99 قتل کرنے والا جو شخص ہے نا، تو اسی بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان سچی توبہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آج پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ یہ آیت جو ہے نا مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ امید، رحمت اور توبہ کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے ماضی کی وجہ سے رد نہیں کرتے ہیں، بلکہ توبہ کے ذریعے نیا سفر شروع کرواتے ہیں۔ انسان اپنی نیا سفر شروع کرتا ہے، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف۔
توبہ کر کے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کتنی پیاری چیز رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کر لیا اپنے اوپر، فرض کر لیا ہے رحم کرنا بندوں پر نا۔ کتنی پیاری پیغام، کتنا پیاری آیت ہے یہ، آیت 55 ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے اپنے احکامات کو واضح طور پر بیان فرما دیا، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں اس طرح کھول کر بیان کی ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جا سکے، اور مجرموں کا راستہ بھی اچھی طرح واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں نا، انہیں اپنے مخالفین کے ہتھ کنڈوں سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے شبہات اور اعتراضات کی صحیح طرح سے تردید کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے یہی خاص خوبی تھی کہ ایک طرف وہ اسلام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور دوسری طرف وہ جاہلیت کے رسم و رواج اور اس کے قوانین سے بھی پوری طرح واقف تھے، کیونکہ وہ خود ہی جاہلیت کے دور سے گزر کر آئے تھے۔ اور یہاں پہ جو لفظ آیا ہے ولی تستبینا، تاکہ خوب واضح ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔